जी, गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से तारीख़ हिंदुस्तान ज़फ़रनामा के लिए लेकर हाज़िर हूँ। तो इसकी आज हम जो है ना वो 33वीं किस्त तारीख़ हिंदुस्तान की ये वो बयान कर रहे हैं, और ये औरंगज़ेब का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, वो उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। तो हम बात कर रहे थे औरंगज़ेब आलमगीर की, कि जो बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं औरंगज़ेब आलमगीर पे, उस पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनको जो है ना वो कत्ल किया। तो इसकी मुख्तलिफ़ कहानियाँ जो है ना वो तारीख़ में रकम हैं, कुछ तो बिल्कुल खामोश हैं, और अलग अलग हर एक ने अपनी अपनी जो है ना वो कहानियाँ बयान की हुई हैं। अगर आप सिख इतिहास को देखें तो वो कोई और कहानी बयान करते हैं। अगर आप मुसलमानों की या हिंदुओं की या और तारीखें देखें, कुछ अंग्रेज़ मौरख़ीन की तारीख भी देखें, तो वो भी अलग अलग किस्म की स्टोरियाँ जो हैं वो इस वाक़या के बारे में जो है ना वो लिखी गई हैं। अब सिख तो सीधा ये कहते हैं कि गुरुजी जो है ना उनको औरंगज़ेब ने कत्ल करवा दिया था, लेकिन असल में हक़ाइक़ क्या थे? ये बात सही है कि सिखों के और मुग़लों के दरमियान एक चपकलश उस वक़्त से चल रही थी, जबकि जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जो 5वें गुरु थे उनको गिरफ्तार किया था, क्योंकि उन्होंने जो बागी हो गया था जहांगीर का बेटा खुसरो, उसकी हमायत की थी। लेकिन उसमें भी देखें कि हुआ क्या था कि एक तो वहाँ एक चंदू शाह था जो कि हिंदू था, और उसने उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी जो है वो गुरुजी के साथ, और वो उसका जो है ना वो बदला वो लेना चाहता था। तो उसने जो है ना वो बहुत तशद्दुद किया। गिरफ्तार तो जहांगीर ने किया, मगर वहाँ बहुत तशद्दुद किया उसने जो है ना वो गुरुजी के ऊपर, शायद उसी वजह से वो हलाक हो गए हो। और एक गुरुजी का अपना भाई भी था, पृथ्वी चंद जो है ना, तो गुरुजी के उस भाई ने भी जो है ना वो भी बड़ा खिलाफ था गुरु अर्जन देव के। तो उसने भी जो है ना वो गिरफ्तार करवाने में बल्कि मदद की थी, उसने अपने भाई को गिरफ्तार करवाया था। तो इस तरह ये जो है ना गुरु अर्जन देव से ये वाक़यात जो है ना वो शुरू हुए। अब उसके बाद जो है ना गुरु हरगोबिंद सिंह से ये मसल्ला जदोजहद एक किस्म की शुरू हो गई थी सिखों की, जो कि हुक्मरानों के लिए जो है ना वो चैलेंज का बायस बनती है। और फिर कहते हैं कि गुरु हर राय ने भी दारा शिकोह की मदद की थी, जो कि औरंगज़ेब का मुखालिफ था। पहले हम बयान कर चुके हैं कि औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को जो है ना वो कत्ल कर दिया था। तो इस वजह से भी कुछ चल तो रही थी, लेकिन आते ही जहांगीर इसने औरंगज़ेब ने वो सिखों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब जो पहली दफ़ा जो गुरु जी वाला मामला हुआ, गुरु तेग बहादुर वाला, वो हुआ जाके 1675 में। तो उस वक्त तक देखें 1668 से लेकर 1675 तक, हालांकि ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ गुरु साहब कर रहे थे, ना ये खुद कर रहे थे बल्कि इनके साथ एक मुसलमान भी मिला हुआ था, आदम खान नाम का। और ये दोनों जो है ना ये मिलकर ये करते रहते थे, मुसलमानों से भी और हिंदुओं से भी जो है ना वो टैक्स लेते थे, और लूट मार भी जो है ना वो इनके जो चेले हैं आगे वो करते थे। और गुरुजी जब ट्रैवल करते थे तो वो हजारों की तादाद में अपने साथ एक किस्म की फौज लेकर चलते थे। तो साफ जाहिर है जो हुक्मरान है उनको जो है ना वो फिर खतरा तो लगा रहेगा कि ये इतनी ताकत पकड़ रहे हैं। और फिर जो सिख इतिहास बताता है कि कश्मीर के कुछ पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी के पास के, औरंगजेब का जो वहाँ गवर्नर है इफ्तिखार खान, उसने हमें कहा कि या इस्लाम कबूल कर लो या जजिया दो या मजहब बदल लो, तो आप हमारी मदद करें। तो गुरु जी ने उस वक़्त कहा कि ये कोई किसी महान हस्ती का सर मांगती है, ये कुर्बानी मांगता है, ये जो मामला है जजिया वाला। और ये तो उस वक़्त गुरु गोबिंद सिंह अभी बच्चे ही थे, जो बाद में गुरु गोबिंद सिंह बने, गुरु तेग बहादुर के बेटे। तो उन्होंने कहा अब्बा जी आपसे ज़्यादा, गुरु जी आपसे ज़्यादा महान कौन हो सकता है, तो कुर्बानी तो आपकी लगती है। तो आप फिर गुरु जी दिल्ली की तरफ चल पड़े, उन कुछ और लोगों को साथ लेकर, कोई थोड़े से 5-7 लोग थे। तो रास्ते में फिर कहते हैं कि उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, मुगल फौज ने उनको जो है ना वो तलवंडी के मुकाम पर जो है ना वो गिरफ्तार जो है ना वो कर लिया, और फिर ले गए वहाँ दिल्ली दरबार में।
اب غلام مصطفیٰ بسمل نے جو تاریخ پنجاب لکھی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ گرو جی کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، ثابت ہو گئے ان پہ الزامات بغاوت کے اور دنگا فساد کے، تو اس کے بعد فتویٰ لینے کے بعد ان کو جو ہے نا وہ قتل کیا گیا۔ اب دوسری جو روایت ہے وہ جس کو کہ اس نے جو ہے نا وہ اوم پرکاش نے بھی لکھا ہے، اور جوزف ڈیوے کنگم نے بھی جو ہے نا یہ بات لکھی ہے کہ گرو جی نے جو ہے نا جب دربار میں پہنچے تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور یا اورنگزیب نے اسے کہا کہ آپ جو ہے نا اگر گرو ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں ایک منتر لکھ کر گلے میں ڈالتا ہوں، اور جب تک یہ منتر میرے گلے میں رہے گا میرے پہ کوئی تلوار اثر نہیں کرے گی، بے شک میرے گلے پہ تلوار چلا کے دیکھو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ تلوار چلائی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی سپاہی کو اورنگزیب نے کہا یا اس کے کسی کارندے نے کہ تلوار چلاؤ، تو تلوار چلائی تو گلا کٹ گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ گرو کے اپنے، جو اوم پرکاش نے لکھا ہے کہ گرو کے اپنے ہی سپاہی نے جو ہے نا وہ گلا کاٹا، کیونکہ گرو جی نے اس کو کہا کہ میں نے تلوار، میں نے وہ تعویذ لٹکایا ہوا ہے گلے میں منتر، تو اس کو کہا کہ تم چلاؤ میرے گلے پہ تیر، تو چیلے نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ شاید گرو کا گلا نہ کٹے، اور جب اس نے تلوار چلائی تو وہ گلا جو ہے نا وہ کٹ گیا۔ تو اس طرح قتل تو ہو گئے جس طرح، لیکن جو میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ گرو جی پوری تیاری کر کے گئے تھے کہ میں نے شہید ہونا ہے یا میں نے اپنا گلا کٹوانا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تعویذ انہوں نے لکھا وہ جب نکال کے پڑھا گیا تو اس کے اوپر صرف اتنا لکھا تھا کہ میں نے گلا کٹوا دیا ہے مگر میں نے اپنا راز نہیں دیا۔ تو بات اصل میں یہ تھی، اور اس کو پھر وہ کہ جی اورنگزیب نے، ٹھیک ہے جس بھی حکمران کو کوئی چیلنج کرے گا وہ اس کے خلاف جو ہے نا، اب دیکھیں اورنگزیب نے خوشحال خان خٹک کے خلاف بھی جو ہے نا وہ جنگ کی، اپنے دکن والوں کے خلاف بھی جنگ کی، اور بھی جو اپنے بیٹوں کو جو ہے نا جو بھی بغاوت کرے گا ان کو دیکھیں جہانگیر نے کیا کیا، باقیوں نے شاہ جہان وغیرہ نے کیا کیا۔ تو یہ تو اقتدار کی ایک جنگ بھی تھی، مگر اس کو نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ سکھ دشمنی میں یہ کیا گیا۔ ہاں چونکہ سکھ اتنے پاورفل ہو گئے تھے اور بغاوتوں پہ اتر آئے تھے تو انہوں نے وہ کر بھی سکتے تھے حکمران، مگر یہ حکمران کا جو ہے وہ کسی بھی باغی کے خلاف ایک بات تھی۔ اب اگر سکھوں کے ساتھ مسلمانوں کی رواداری کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ میاں میر صاحب کا عمل دیکھیں، انہوں نے جا کے جو وہ ہیں جو دربار صاحب ہیں ان کی بنیاد رکھی تھی، اور بھی جہانگیر کو بھی انہوں نے سفارش کی تھی گرو ارجن دیو جی کو چھوڑنے کی۔ تو اس طرح اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان اور سکھ دشمنی تھی، یہ حکمران اور کسی اور جو خطرہ حکمران سمجھ رہے تھے یہ ان کی بات تھی۔ اب دیکھیں اصل میں جو بات ہے وہ ہے کہ جو دوسری جو گرو گوبند سنگھ کے خلاف جو ہے نا وہ انند پور میں اور تلونڈی وغیرہ میں جو ہے نا وہ جنگ ہوئی، اور اس میں پھر جو ہے نا وہ گرو جی کے جو دو بڑے بیٹے صاحبزادے تھے وہ تو بیچارے جنگ میں شہید ہو گئے، مگر دو چھوٹے صاحبزادوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کو دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا تھا۔ وہ اس سے اورنگزیب نے نہیں، اگر الزام لگ رہا تو وزیر خان پہ لگ رہا جو سرہند کا اور لاہور وغیرہ کا ادھر کا جو گورنر تھا، کہ یہ اس نے ذاتی طور پہ اس کی دشمنی تھی تو اس نے یہ کیا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان بچوں کو دیوار میں چنوایا گیا تھا یا نہیں۔ لیکن سکھ اتہاس پڑھیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایسے ہی اب ماتا گجری کو گرفتار کس نے کروایا تھا؟ وہ جن کے گھر میں پناہ لے رہی تھی گنگا رام آدمی، اسی نے تو پکڑوا دیا تھا، اسی نے تو شکایت کی تھی کہ بچے اور ماتا گجری جو ہے نا وہ میرے پاس ہیں۔ تو یہ بڑی ایک عجیب سی جو ہے نا وہ بات ہے کہ ایک وقت میں گرو تیغ بہادر جو ہے نا وہ راجہ رام سنگھ کے ساتھ مل کر آسام کی جنگ میں مغلوں کی طرف سے لڑے بھی۔ تو یہ کچھ اس طرح کے بدقسمتی سے کچھ واقعات ہو گئے جو کہ بہت خلاف گئے جو ہے نا وہ اورنگزیب کے۔ اب بہت سے اور مورخین پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح بھی ایک امریکن تاریخ دان ہے آڈرے ٹریسسکی، یہ عورت ہے، انہوں نے ایک بک لکھی ہے کہ اورنگزیب دا مین اینڈ دا میتھ۔ تو اس میں بھی اس نے تمام جو اس طرح کے الزامات اورنگزیب پہ لگائے گئے ہیں ان کی تردید کی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ اگر اورنگزیب کی حکومت 20 سال پہلے ختم ہو جاتی، یعنی وہ 50 سال تک نہ چلتا، تو یہ الزامات اس پہ نہیں لگ رہے تھے۔ وہ کیوں؟ کہ یہ بڑا مضبوط حکمران تھا اور ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، انگریزوں نے ہندوستان میں آنا تھا،
اور ان کو تجارتی مراعات مل رہی تھی اور ان کا اگلا پلان جو ہے نا وہ تیار تھا، یعنی ایک قسم کا نیو ورلڈ آرڈر تیار ہو رہا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جتنے جو ہے نا مضبوط قسم کے حکمران کو بدنام تو کرنا تھا، اس لیے انہوں نے کیا۔ مگر پھر بھی یہ جو اطالوی مورخ ہے نکولائی مالوچی، اس نے جو ہے نا وہ دارا شکوہ کی اس بات کی حمایت کی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اورنگزیب کو اگر میں غلبہ پا لیتا تو تمہارے 4 ٹکڑے کر دیتا۔ اور پھر یہ جو جوزف ڈیوے کنگم ہے، اس نے وہ منتر والی بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاں یہ بات جو ہے نا منتر والی ہوئی تھی۔ تو اب ڈان نیوز کا ایک 19 مارچ 2017 کو ہارون خالد نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں جو ہے نا بلکہ یہ سنا BBC پر بھی چلا، تو اب بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کھل رہی ہیں اورنگزیب کے بارے میں کہ نہیں، اصل میں وہ بات جو ہے نا وہ نہیں تھی جو کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اب ہندو دشمنی کی بات اگر کی جائے تو اس میں دیکھیں کہ جو یورپین سیاح ملٹن ہے، اس نے بھی لکھا کہ مذہبی رواداری تو تھی اورنگزیب کے دور میں، کیونکہ 10 ہندو کے مقابلے میں تو ایک مسلمان تھا، تو وہ کیا کرتا، کیا دشمنی کر سکتا تھا۔ اب جہاں تک جزیہ کی بات ہے تو اگر وہ مسلمان تھا تو قرآن مجید میں حکم ہے جزیہ کا، جزیہ اس نے لاگو کیا، لیکن اس نے باقی سارے ٹیکس معاف کر دیے تھے، اور جو ہے نا باقی ہندوؤں کے وہ سارے ٹیکس جو ہے نا وہ معاف کر دیے تھے، اور پھر صرف جزیہ جو ہے نا وہ رہنے دیا گیا تھا۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی حقائق الفرقان میں جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ اورنگزیب کا یہ جو بیان ہے کہ وہ اس نے زبردستی مذہب تبدیل کرایا، کوئی نام تو بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا مذہب اورنگزیب نے تبدیل کرایا۔ پھر جو ہے نا وہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے جو ہے خطبات محمود جو ہے نا 21ویں جلد جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ سنا کہ اورنگزیب بھی مجھے مجدد ہی لگتا ہے، کہ کچھ مجدد جو ہیں وہ معمور ہوتے ہیں جو کہ اعلان کرتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے ان کو اشارہ ہوتا ہے، وہ اعلان کر دیتے ہیں، اور کچھ مجدد اعلان نہیں کرتے۔ تو جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی مجدد تھے مگر انہوں نے اعلان نہیں کیا، بہت سے مجدد ایسے تھے جنہوں نے اعلان نہیں کیا۔ تو واللہ عالم، لیکن یہ بات ہے کہ جو یہ بہت پاک باز قسم کا آدمی تھا۔ اب دیکھیں کہ اس کے کتنے بیٹے حافظ تھے، اس کی بیٹیاں جو ہے نا وہ حافظ قرآن تھی، اور اگرچہ وہ حکومتی لحاظ سے بیٹے کامیاب نہیں ہوئے مگر دینی علم سے اس نے اپنی ساری اولاد کو جو ہے نا وہ باور کروایا، اور اس نے مسجدوں کے بھی جو ہے نا وہ مولویوں کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، اماموں کے، مندروں کے پجاریوں کے بھی وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، مگر جو خلاف جس طرح بہت بد رسومات کے خلاف اس نے بہت جہاد کیا۔ اس نے یہ جو تعزیے کے اور جلوس نکلتے تھے وہ، اور جو عید میلاد النبی کے جلوس نکلتے تھے ان پہ بھی پابندی لگوائی، اس نے جو ہندوؤں کے تہوار تھے، ستی وغیرہ کی رسمیں وہ بھی بند کی، مگر اسلامی جو روایات ویسی آ گئی ہوئی تھی، تابوت نکالنا اور اس طرح کی چیزیں وہ بھی اس نے منع کی۔ تو بہت سی چیزوں پہ اس نے اصل میں وہ جو بد رسومات شروع ہو گئی تھی وہ بھی ختم کی۔ تو اس طرح عالمگیر نے ایک جو بھی متنازع زندگی کہتے ہیں، لیکن آخر میں دیکھیں اس نے اپنا مقبرہ نہیں بنوایا، اس نے مقبروں پہ پابندی لگا دی، اس نے کہا کہ مجھے بس جو ہے نا وہ خلد آباد میں ایک جگہ پہ دفن کر دینا، اور اس نے وصیت بھی کی تھی جس کے بعد مزار وغیرہ نہ بنانا۔ تو دیکھیں بڑی قسم پرسی کی یہ قسم کی اس کے کچھ خط بھی ہیں کہ جس میں اس نے وہ اظہار کیا۔ تو اس طرح اب اورنگزیب کی کہانی کو ہم ختم کرتے ہیں اور آگے پھر باقی معاملات جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، مگر کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ اورنگزیب بھی ایک مجدد ہی تھا اور ایک ولی اللہ تھا، مگر جو مخالفین ہیں وہ صرف ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ اگر باقی کوئی یہ کام کرے۔ اب دیکھیں تیمور نے بھی تو اتنے لوگوں کو مارا تھا نا، اس کی اتنی مخالفت نہیں ہوتی جتنی اورنگزیب کی ہوتی ہے۔ کیوں کہ اورنگزیب جو ہے وہ اسلام کا نام لیتا تھا، اس لیے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ ظلموں کی تو داستانیں بھری ہوئی ہیں، راجپوتوں کے اپنوں سے، مراٹھوں کی، اور وہ دکن والوں کی جب کہانی کریں گے تو آپ تو حیران ہی رہ جائیں گے کہ کس طرح وہ مولی گاجر کی طرح اپنوں کو ہی قتل کر دیتے تھے۔ تو ظلموں کی داستانیں تو ہیں، مگر صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ نے ظفر نامہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں،
امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام پسند آتے ہوں گے.